डाकू 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 है। मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी बिस्मिल्लाह और सलाम से पहले एक मुख्तसर सा क्लिप आपने देखा होगा। ये क्लिप आपको दिखाने का मकसद ये है कि हमारी कौम की यादाश्त या हाफजा कमज़ोर हो सकता है, आपका मेरा हाफजा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये कैमरा और आजकल का सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि इनका हाफजा कमज़ोर नहीं होता। ये हमें याद दिलाते रहते हैं कि किस रहनुमा ने कब क्या कहा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे रहनुमाओं का भी हाफजा काफ़ी कमज़ोर है, यादाश्त काफ़ी कमज़ोर है। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट की सहूलत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ऐलान के बाद पंजाब के सबसे बड़े डाकू पंजाब के वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए। और अब हम अगर ये कहें कि मरकज़ में अगर चोरों का टोला बराजमान है तो पंजाब में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान ने कहा है। वो इस वक्त पंजाब में वज़ीर आला हैं। बावजूद इसके अब तारीख़ या हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 176 वोट वाली पार्टी को अपनी जमात का कोई भी ऐसा रुकन नहीं मिला। 176 तादाद है इस वक्त पीटीआई की पंजाब असम्बली में। कोई ऐसा मौजू शख्स नहीं था जिसको वज़ीर आला नामज़द किया जाता और बिलाखिर पंजाब के सबसे बड़े डाकू को बतौर वज़ीर आला ना सिर्फ कबूल करना पड़ा बल्कि उसके लिए अदालती जंग, अदालतों का सहारा भी लिया गया और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ सपोर्ट भी हासिल रही। उस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन इतना ज़रूर बता देता हूँ आपको कि हालात ये बता रहे हैं कि ये जो गेम है, जो खेल है, ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। खेल या गेम अभी बाकी है। अब अगले मरहले में पंजाब के स्पीकर का इंतखाब होना है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर से वज़ीर आला मुंतखब हो गए। अब स्पीकर की कुर्सी खाली है। जब तक स्पीकर का इंतखाब नहीं होता, दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, वो कायम मकाम स्पीकर होंगे, यही आइन कहता है। और उसके बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के इंतखाब में ज़ाहिर है हुकूमती पार्टी का उम्मीदवार होगा। अभी तक जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन कुरैशी उसके उम्मीदवार होंगे स्पीकरशिप के लिए। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी मुमकिन है राना इकबाल को, जो पहले भी स्पीकर रह चुके हैं, उनको स्पीकरशिप के लिए नामज़द किया जाए, किसी और शख्स को नामज़द कर दिया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो स्पीकर का जो इंतखाब है वो खुफिया राय शुमारी से होता है, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए। उसमें लॉबीज़ में तकसीम नहीं होती। और जब वोट खुफिया हो तो किसी को ये सवाए अल्लाह के और उस शख्स के किसी को ये मालूम नहीं होता कि किस शख्स ने कहाँ वोट दिया है। और आपको याद होगा जब चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर मुंतखब हुए थे तो उन्होंने उस्मान बुज़दार से 10 या 12 वोट ज़ायद लिए थे। उस वक्त ये कहा गया कि कुछ नून लीगी अरकान ने भी ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दिए। अब अगर पंजाब में स्पीकर अपोजिशन का मुंतखब हो जाता है तो आप बेहतर समझते हैं कि हालात क्या होंगे। गवर्नर राज की भी बातें की जा रही हैं जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा ही सही एक फैसला दे दिया है तो उसको कबूल करना चाहिए। हाँ, अगर पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं,
تو ظاہر ہے پھر حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے، 2 مہینے تک وہ گورنر راج لگا سکتی ہے، پارلیمنٹ سے اس کی قرارداد منظور ہو سکتی ہے۔ جہاں پارلیمنٹ کا ذکر ہے، پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے اس فیصلے کے بعد۔ لیکن پہلے چونکہ پنجاب کا ذکر ہو رہا ہے تو پنجاب میں اب معاملہ یہ ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی ہفتے 10 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ وہ جو لاہور کے پی سی ہوٹل میں 200 کے قریب کمرے 4 دنوں تک بک کیے گئے، تو میں نے ایک رف سا حساب لگایا کہ اگر کھانے پینے سمیت، اور میرا زور کھانے اور پینے سمیت پر ہے، اگر ایک کمرے کا کرایہ 40,000 روپے لگایا جائے، یہ تقریباً کوئی 4.25 کروڑ روپے بنتے ہیں 4 دنوں کے۔ اگر ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا ہو ہوٹل کی جانب سے، گرمیوں میں ظاہر ہے لاہور میں کوئی نہیں جاتا اس طرح ہوٹل، زیادہ آکوپینسی ان کی ہائی نہیں ہوتی، لیکن کیا پرویز الہی نے جتنی جوڑ توڑ کی ہے، جتنا خرچہ کیا ہے، جتنی ہزیمت برداشت کی ہے، جتنی تکلیفات برداشت کی ہیں، جتنی ٹینشن سے گزرے ہیں، خاندان بٹ گیا، سیاست داؤ پر لگا دی، تو کیا وہ ہفتے 10 دن کے لیے نہیں؟ ان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ وہ اپنی آئینی مدت، اس اسمبلی کی آئینی مدت بطور وزیر اعلیٰ مکمل کریں اور پنجاب میں جوڑ توڑ کی سیاست کو جاری رکھیں، تاکہ آنے والے عام انتخابات میں ان کی جماعت پہلے سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے۔ اب آتے ہیں جناب پارلیمنٹ کی جانب، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کی جانب، تو وہاں پر حکومت نے ایک جوائنٹ سیشن بھی بلا لیا ہے۔ اب جوائنٹ سیشن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ایسی قانون سازی کی جائے گی جس میں آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت ری وزٹ کیا جائے گا تمام قانونی معاملات پر، اور سپریم کورٹ کے ججز کے اختیارات پر غور کیا جائے گا، خاص طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی کا جو صدر ہے اس کے پاس کلی اختیارات نہیں ہو سکتے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک تنازع چل رہا ہے، چیف جسٹس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، وہ جس کو چاہیں بینچ میں شامل کریں، صوابدیدی اختیارات ہیں، وہ جب چاہیں وہ خود کسی بینچ کے سربراہ بن جائیں، جو فیصلہ مرضی کریں، اور اس پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، اور خط نہیں خطوط لکھ کر کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جناب عمر عطا بندیال کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں سینئر جج صاحبان کی جانب سے، اور کسی حد تک بار ایسوسی ایشنز کی جانب سے، سیاستدانوں کی جانب سے۔ یہ میرے الزامات نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے 4-5 ججوں کو سپریم کورٹ میں انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے جونیئر ججوں کو، جبکہ سینیارٹی کے حوالے سے جو جج سینئر ہیں ہائی کورٹس میں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں، ان کو تعینات نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بیلنس بھی ایک طرف ہے، پنجاب سے زیادہ ججز ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، جج ضرور موجود ہیں، اور ان کو اہم قانونی اور آئینی پہلوؤں کے حوالے سے جتنے بھی کیس سنے جاتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے والا ہے، وہاں پر بھی اس وقت چیف جسٹس کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ پارلیمنٹ کے اندر کسی وقت بھی چیف جسٹس کے خلاف قرارداد آ سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر تو حکومتی اتحاد کی اکثریت ہے۔ اور جو دلچسپ میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب سے سپریم کورٹ نے پارلیمانی لیڈر، یعنی قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر پارلیمانی لیڈر، کسی بھی جماعت کے پارلیمانی لیڈر کو جو اختیارات دیے ہیں، اب اس کا استعمال اس وقت راجہ ریاض، جو کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، تعلق ان کا پی ٹی آئی سے ہے، اور پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے ارکان کی، وہ اس وقت اسمبلی سے باہر ہے، انہوں نے استعفے دے رکھے ہیں۔ یہ الگ بات کہ استعفے ابھی تک قبول یا منظور نہیں ہوئے، اس پر بھی میں آتا ہوں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کھیل ابھی باقی ہے، اور کافی زیادہ کھیل باقی ہے۔ ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹل از اوور ناٹ دا وار، ابھی تو ایک چھوٹی سی جھڑپ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے یا جیتی ہے یا جتوائی گئی ہے، جو جنگ ہے وہ ابھی باقی ہے۔ ایک محاذ پر ضرور شکست ہوئی ہے اتحادیوں کو، لیکن سارے محاذ ابھی کھلے ہیں۔
اب صورتحال یہ ہے کہ اگر راجہ ریاض قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اپنی پارلیمانی جماعت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جناب حکومت جو بھی قانون سازی کرے اس پر حکومت کا ساتھ دینا ہے، تو ان کو کون روکے گا اس فیصلے کی روح سے؟ اور وہ قانون سازی ہو جاتی ہے جو حکومت چاہتی ہے، وہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے جو حکومت چاہتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ ساتھ 2-3 اور ڈیولپمنٹس ہیں جو ہونے کے لیے جا رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ جناب ہمیں استعمال کیا گیا، اب ہم استعمال نہیں ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں میں اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کروں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو زیادہ طویل ہو جائے اور آپ بور ہوں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اب جو جنگ ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی قسم کی کارروائی کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا جا سکتا، اور پارلیمنٹ کے اندر جو زبان استعمال کی جائے گی وہ پارلیمانی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو حذف کیا جائے گا پارلیمانی کارروائی سے، لیکن یہ بھی اسپیکر قومی اسمبلی یا سینٹ کے چیئرمین کی اسبابدید پر منحصر ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ارکان پی ٹی آئی کے جنہوں نے اسمبلی کے فلور پر استعفوں کا اعلان کیا ہے، جن میں فواد چودھری ہیں، جن میں عمران خان ہیں، جن میں اسد عمر ہیں، ڈاکٹر شیری مزاری ہیں، یہ 4-5 ارکان کے استعفے منظور کر لیے جائیں، یا اسپیکر فردن بلا کے، ان کی مرضی ہے، ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا خط جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دیں، تو چیف الیکشن کمشنر ودن 24 آورز ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا اب جو ہے وہ اصل کھیل اب شروع ہوا ہے۔ بدقسمتی ہماری ہوگی اگر یہ کھیل پارلیمنٹ سے باہر نکلے گا، سڑکوں، جلسوں اور جلوسوں کی شکل میں، اور سب سے دلچسپ کھیل یہ ہوگا کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر عمران خان نئے منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دو، ادھر محمود خان کو کہتے ہیں کے پی کے میں اسمبلیاں توڑ دو، تو کیا چودھری پرویز الہی اتنی تگ و دو محنت مشقت کے بعد اسمبلیاں توڑیں گے؟ نہیں توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اور توڑیں گے تو ظاہر ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے وہ لوگ جو ابھی 17 جولائی کو منتخب ہو کر آئے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے۔ کیا وہ چاہیں گے کہ اسمبلیاں فوری طور پر توڑ دی جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔